अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला कदीम तरीन तहज़ीब, करबला ईमान, करबला नजात, करबला हयात, करबला विसाल, करबला कमाल। करबला यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं, जल्द आप भी करबलाई हो जाएं। करबलाई मौला में आप सब के लिए दुआएं हैं, बेहतरीन दुआएं यही कि हुज्जत खुदा अपना बना लें आपको। पीर का दिन है, दो पीरों, दो सैयदों, दो सरदारों, दो इमामों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मिला। आज 17 शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है और 8 मई 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1164 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद नवाज़िश अली ज़ैदी अलवास्ती साहब मुल्तान पाकिस्तान से, और नुहा व मनकबत खां मुजाविर अब्बास साहब लाड़काना सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुतआल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें आखिरत से मुतमस्सिक रखता है, नजात दिलाए रखता है और हमें हयात दिलाए रखता है। लिकुल्ले उम्मतिन फ़ितना वले उम्मती फ़ितना हुवल माल। मफ़हूम हदीस रसूल करीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर उम्मत के लिए एक आज़माइश थी। किसी के लिए पानी आज़माइश रख दी गई, किसी के लिए सर्दी आज़माइश रख दी गई, किसी के लिए गर्मी आज़माइश रख दी गई, किसी के लिए जंगें आज़माइश रख दी गई। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़माइश के लिए किसी को पानी के ज़रिए से आज़माइश रखा, चश्मे के ज़रिए से आज़माइश में रखा। अल्लाहु अकबर। किसी को झूठी खुदाई का दावा करने वालों के ज़रिए से परखा। अल्लाह के तरीके यकीनन बेशुमार और बेहद व बेहिसाब हैं, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा इस उम्मत का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो माल के ज़रिए से लिया जाएगा। अल्लाह हमें इस शर से बचाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुहा व मनकबत खां मुजाविर अब्बास साहब लाड़काना सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं और यकीनन आखिरत बनाने का वक्त है। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है। वाह। सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है। सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है। सूरज ने सितारों
سے کہا سب سے الگ ہے، شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے، واہ واہ واہ، شبیر کے واہ واہ واہ، خیمے کا دیا سب سے الگ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، واہ واہ، جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے، تو مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ مولا واہ، نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے، واہ، جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے، جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے، جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے، جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے، تو کعبے نے کہا کرب و بلا سب سے الگ ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ کعبے واہ، نے کہا کرب و بلا سب سے الگ ہے، واہ، شبیر تیرے در کی عطا کیا ہو بیاں جب، شبیر تیرے در کی عطا کیا ہو بیاں جب، شبیر تیرے در کی عطا کیا ہو بیاں جب، شبیر تیرے در کی عطا کیا ہو بیاں جب، بے شیر کے جھولے کی عطا سب سے الگ ہے، واہ 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 واہ، بے شیر واہ واہ کے واہ واہ، جھولے کی عطا سب سے الگ ہے، واہ، میسم سے کہا ابن مظاہر نے کہ بھائی، 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 شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے، شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا، ہاں فاطمہ زہرا کی دعا سب سے الگ ہے، ہاں فاطمہ زہرا کی دعا سب سے الگ ہے، سجدہ اسے خود شیر الہی نے کیا ہے، سجدہ اسے خود آل محمد نے کیا ہے، سجدہ اسے خود شیر الہی نے کیا ہے، سجدہ اسے
خود آل محمد نے کیا ہے. نادانوں جب بھی میرا خدا سب سے الگ ہے. نادانوں جب بھی میرا خدا سب سے الگ ہے. عیسیٰ ہوں میں مردے کو شفا دیتا ہوں لیکن. عیسیٰ ہوں میں مردے کو شفا دیتا ہوں لیکن. عیسیٰ ہوں میں مردے کو شفا دیتا ہوں لیکن. عیسیٰ ہوں میں مردے کو شفا دیتا ہوں لیکن. اے خاک شفا تیری شفا سب سے الگ ہے. اے خاک شفا تیری شفا سب سے الگ ہے. ملنی ہے نصیری کو بھی ہر حال میں لیکن. ملنی ہے نصیری کو بھی ہر حال میں لیکن. ملنی ہے نصیری کو بھی ہر حال میں لیکن. ملنی ہے نصیری کو بھی ہر حال میں لیکن. محشر میں مقصر کی سزا سب سے الگ ہے. محشر میں مقصر کی سزا سب سے الگ ہے. سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے. سبحان اللہ. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. بہت پیارے انداز میں، بہت خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ پیارا کلام پڑھا. مولا کی بارگاہ میں سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہی. آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب مجاور عباس صاحب لاڑکانہ سندھ پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. ذکر اہل بیت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم پیوست رہنا چاہتے ہیں، متصل رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم اپنا ربط اور سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اہل بیت علیہ السلام کی محبت، مودت، ولا اور عشق کو رکھے. اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیے بغیر، اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ رکھے بغیر ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک امتحان تھا. میری امت کے لیے امتحان مال ہے. اس مال کے پیچھے لوگ اپنے عزت و ناموس کو قربان کرتے نظر آتے ہیں. اس مال کے لیے لوگ اپنا اخلاق ختم کرتے نظر آتے ہیں. اس مال کے لیے لوگ آپس میں قرابت داریوں سے اجتناب کرتے بچتے نظر آتے ہیں. ہمسائے گیری کا احساس اور بھرم نہیں رہا. اللہ اکبر. اولاد اور ماں باپ کے درمیان کنارہ کشی ہو جاتی ہے اس مال کی وجہ سے. مال کیا کیا ہے، کیا چیز ہے؟ مال دولت، جائیداد، گاڑی، گھر یا ایسی چیزیں جو قیمتی ہیں، ہیرے جواہرات، سونا، یا شیئرز کہہ سکتے ہیں، یا مختلف قسم کے ایسے اموال، پیسے، دولت جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں تفاخر کرتا نظر آتا ہے. اخلاقیات ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والے اپنے ارد گرد پر نگاہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. رزق حلال کمانا چاہیے. فکر معیشت انسان کے لیے نصف دین قرار دیا گیا، نصف عقل قرار دیا گیا. یہاں تک حکم ہوا کہ انسان
جو شخص اپنی معیشت پر نگاہ نہیں کرتا، معیشت کے لیے فکر نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ یعنی فکر معیشت ضروری ہے، معیشت یعنی اپنے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہائش کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے جو اسے چاہیے اس کو رزق حلال کے ذریعے سے، یعنی حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے فکر معیشت کہا گیا ہے۔ انسان کو فکر معیشت کرنی چاہیے، یہ ثواب بھی ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس کے لیے انسان کو برسر پیکار رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ لیکن اگر حاصل ہو جائے کچھ تو اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھنے چاہیے، اور اپنی اوقات نہیں بھول لینی چاہیے۔ انسان کے اقدار اور اخلاق یہ ہے کہ اپنے اور غریب کے درمیان فرق نہ رکھے، ایسا سمجھے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں، یہ دولت ہے اگر میرے پاس، کبھی سہولت ہے کبھی نہیں ہے۔ مثلا کبھی ہم کسی ایسے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ہم سے تھوڑا نادار کیفیت میں ہے، تو وہاں پہ جا کے تکبر نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے اوپر کسی کی بد نظری کے اثرات پڑیں، یا ہم ایسا نہ کریں کہ جس کے سبب سے دوسرے کے اوپر ایسا اثر پڑے، امپیکٹ پڑے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، یا ہم اپنے آپ کی خود نمائی کی خاطر ایسے الفاظ ادا نہ کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی خاطر اتنا لجاجت سے پیش آ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کا احترام کر رہا ہو، اس کے پاس اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم ایک کامل انسان کی صورت میں سامنے آئیں، ایک شریف، تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ، اور تعلیم کو اپنا تکبر نہ بنائے۔ تعلیم کا مطلب ہدایت تھا، تعلیم کا مطلب انسان کے چھپے ہوئے جوہر آشکار کرنا تھے، ظاہر کرنا تھے، واضح کرنا تھے کہ انسان کے اندر کیا کیا پنہان اللہ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کوئی کمپیوٹر کے اندر ماہر ہو گیا، کوئی خطابت میں، کوئی کتابت کے اندر، کوئی موٹیویشن کرتا ہے، کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مجتہد ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اس کے چھپے ہوئے گوہر آشکار کرنے کا ذریعہ ہیں، نہ یہ کہ انسان ان چیزوں کے سبب سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے اور اپنے آپ کو دوسروں پہ تفاخر و تظاہر اور تجملاتی زندگی کے اندر معصور ہو کر اپنے آپ کو دوسروں سے فوق سمجھنے لگے، اعلیٰ سمجھنے لگے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب دوسروں کو حقیر، ذلیل اور گھٹیا سمجھ لینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی لیتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اندر کے درون قلب میں یا اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کو آشکار کر رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرا کہا ہوا یقیناً میرے حق میں اور میری اوقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھیے، اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ چڑھتے سورج کے پجاری سے بچیں، چڑھتے سورج کے پجاری سے بچیں۔ اس کا مراد کیا تھا؟ یعنی جس کو دیکھا کہ ترقی کر رہا ہے، جس کو دیکھا کہ بلند جا رہا ہے، جو دیکھا کہ کچھ زیادہ عزت والا ہے، احترام انسان کرتا ہے۔ عزت والا مثلا کسی کو عالم سمجھ کے، طالب علم سمجھ کے، نوحہ خاں سمجھ کے، منقبت خاں سمجھ کے، شاعر اہل بیت علیہ السلام سمجھ کے، ذاکر اہل بیت علیہ السلام سمجھ کے اگر کوئی عزت کرتا ہے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مولا کی نسبت کو سلام ہو رہا ہے۔ اگر وہ کوئی کسی نامور ہونے کی صورت میں کسی کو سلام کر رہا ہے، یعنی مقصد فقط نامور ہے نا، یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والا، بڑا پڑھنے والا ہے، عزت کر رہا ہے، یہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی انسان کو مراعات کرنی چاہیے کہ انسان چھوٹا بڑا شمار نہ کرے، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، ایک نگاہ ایسی ہو جس کے ذریعے سے کسی کے اندر تضاد اور وہ ناشمار کیا جائے کہ محسوس ہو کہ یہ وہ زیادہ بڑے مشہور تھے تو ان کا احترام زیادہ کر دیا، چھوٹے تھے یا کم مشہور تھے تو انہیں حقیر شمار کر کے رکھ دیا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عزت اگر اہل بیت علیہ السلام کی سبب سے، دین کے سبب سے، شرافت کے سبب سے، پاک دامنی کے سبب سے ہے تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، دین کی خدمت کرنے والوں کا احترام کرنا چاہیے، دین کا کام کرنے والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر احترام اس لیے ہو رہا ہے یہ دولت والے ہیں،
صاحب اختیار ہیں، سیاست میں بڑا حصہ ہے، ان کے پاس جائیداد زیادہ ہے، تعلقات زیادہ ہیں، مال دولت زیادہ ہے، علامان ہے۔ فقط ہدف یہی ہو کہ مال دولت کے سبب سے احترام، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چڑھتے سورج کا پجاری والا سلسلہ ہے، ان سے بچنا ہے، حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو اپنے اوپر سوار بھی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہی زہد ہے، انسان نے زہد کرنا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر ہم کربلا آتے ہیں۔ کربلا آنے کا مقصد یہ ہے اپنے اندر کو جھانک سکیں کہ جن کو ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے وہ سامنے ہے، اب ہم آ کر یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے جب آپ زیارت کے لیے آئیں تو تجملات کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی ایسے پیکیج کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ آرائش و سہولیات دی گئی ہیں تو اس کے اندر سے آپ کم سے کم استعمال کریں۔ اول تو آنا نہیں چاہیے اس انداز میں کہ آپ یہاں پر آ کر حد سے زیادہ دیکھیں، سیکیورٹی ہر ہوٹل میں ہوتی ہے، یہاں پر ہر رہائش گاہ، ہر امام بارگاہ، ہر حسینیہ میں یہاں پہ سیکیورٹی فل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بڑے ہوٹل میں سیکیورٹی زیادہ ہے، چھوٹے ہوٹل میں سیکیورٹی کم ہے، نہیں، ہر جگہ پہ سیکیورٹی ہے۔ ضروریات زندگی ہر جگہ پر ہوتی ہیں، یہاں پہ کم سے کم دنیاوی آرائش کو استعمال کریں، کم سے کم دنیاوی سہولیات کو استعمال کریں تاکہ یہاں پہ آ کے آپ بہت تفاخر کرتے نظر نہ آئیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا یہاں پہ آ کر سادہ سے سادہ غذا کو کھائیے، سادہ سے سادہ رہیے تاکہ یہاں پہ آ کے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یہاں پہ آ کے یہ نہ سوچیے تھک گئے، بہت زیادہ تھک گئے۔ تھکنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر مرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم تو یہاں پہ مرنے کو فخر سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، وقار سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے کوئی یہ چیز نہیں تھی اور وہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، ضروریات اگر لکھی ہوئی تھی، طے کی گئی تھیں، اس کے بغیر آپ کا رہنا دو بھر ہے۔ آپ ایک شریفانہ انداز میں، اس انداز میں کہ پتہ یہ نہ لگے کہ آپ کوئی بہت بڑے ہیں، بہت رئیس زادے ہیں اور یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اس انداز میں نہیں۔ اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھ کے بات کیجئے، ضرورت کو ضرورت سمجھ کے بات کیجئے اور اس انداز میں بات کیجئے کہ آپ ایک لیول سے زیادہ تجاوز نہ کر جائیں۔ لیکن یہاں پہ آ کے اگر آپ اپنے آپ کو اذیت میں رکھ کے زیارت کرتے ہیں، یقیناً آپ کا مقام ہے، رتبہ ہے۔ ایک شخص ہے شوگر پیشنٹ ہے، ایک شخص ہے بلڈ پریشر ہے، ایک شخص ہے وہ ایسا بیمار ہے، دل کا مریض ہے، کچھ اس کی ضروریات مجبوری ہیں، وہ ایک اور حساب ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں یا کچھ ایسی حالتیں ہیں جن میں کسی شخص کی مجبوری ہے، مثلا کوئی سرد علاقے کا رہنے والا عراق میں آیا، کربلا میں آیا، گرم ماحول ملا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ مریض ہو جائے گا۔ ایک حد تک ایک شریفانہ انداز میں اخلاق کے اعتبار سے اپنی ضرورت کو حاصل کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ آ کے آپ جب دیکھیں کہ آپ یہاں پہ آ کے ایسی جگہ پر آئے ہیں جو عبادت کا مقام ہے، ریاضت کا مقام ہے، ہدایت کا مقام ہے، یہاں پر آ کر آپ نے اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی متکبر نہ شمار کرے، کوئی آپ کو ایسا نہ شمار کرے کہ یہ کوئی ریاست بنانے کے لیے آیا ہے، اپنا نام بنانے کے لیے نہیں۔ ایسا رہیں کہ آپ سب سے پائین، سب سے کمتر نظر آئیں تاکہ آپ کو مولا کے شہر کے اندر آنے کا مدرس بھی ایک حساب سے مان لیا۔ دیکھیے ظاہری بات ہے جو آپ کو دیکھے گا کچھ نہ کچھ اثر تو لے گیا، دیکھنے والے جتنی نگاہیں ہیں وہ آپ سے کچھ نہ کچھ اثر لے رہے ہیں۔ کوئی آپ کو تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی رشک کی نگاہ سے، کوئی اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، کوئی ہر کسی کی اپنی اپنی نگاہ ہے، وہ دیکھنے والا کچھ اثر لیتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کلچر رہن سہن کے اعتبار سے آپ سے اثرات لے رہا ہے، نظریات لے رہا ہے۔ کوئی ڈھکا چھپا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ آزاد ہے، ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے آپ کو ہر حساب سے۔ تو لہٰذا آپ نے دین اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے زیارت کرنی ہے، ڈھکا چھپا کے، لپٹ کے مولا کی زری کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ ہم قربان ہونے کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ تکلیف کرنا مطلب نہیں آئندہ نہیں آؤں گا یہ نہیں کہنا، کبھی بھی نہیں کہیے۔ کربلا ہمارا عقیدہ ہے، اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے آپ اسے منع کیجئے، خبردار ایسی بات نہ کیجئے۔ بچے اگر تھک گئے ہیں انہیں تربیت دیجئے کہ مولا کے اوپر قربان ہونے کے لیے ہم آتے ہیں، ہم یہاں پہ ریسٹ کرنے کے لیے، تعیشات دنیا یا تکلفات دنیا کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پہ آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ ہم قربان ہونے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیے، اس طریقے سے آمادہ کر کے آئیے کہ کربلا میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ کم سے کم سادہ سے سادہ ہوٹل میں رہیے، سادہ سے سادہ غذا کھائیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو ان لوگوں کو دے دیجئے جو نہیں آ سکتے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. آپ خرچ کر سکتے ہیں, آپ مزید ثواب حاصل کرنے پہ خرچ کیجئے. یہاں پہ آئیے, یہاں پہ امام بارگاہ بنا دیجئے ان لوگوں کے لیے, اللہ آپ کو اور دے. ایسی امام بارگاہ بنائیں جو بیچارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی, ان کے لیے کچھ ایسے ادارے بنا دیجئے. اپنے اپنے وطن کے لیے بنائیے, اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بنائیے, تاکہ ان کو بھی آنے کی رغبت ہو. ہدایت گاہیں ہیں یہ نجات کے مقام ہیں, یہ ایسی ادارے ہیں مولا کی زیارت گاہیں جہاں سے دنیا اور آخرت بنتی ہے, دنیا اور آخرت بنتی ہے. لوگوں کے لیے سہولیات کا سبب بنیے ان زیارتوں پہ آ کر. اگر کوئی دھکا دے دیتا ہے, کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, اچھا اخلاق پیش کیجئے, کیونکہ آپ اچھا اخلاق پیش کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی ذہنی طور پر پریشان ہو, کوئی تکلیف ہو, اس کی مشکلات ہوں اور وہ غصے میں آ جائے, ہائپر ہو جائے. آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ تھوڑا نرم پڑے گا, یقیناً بعد میں اس کے اچھے اخلاق سے ایک اور کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. لہذا ہمیں اچھا بننا ہے. یہاں پر آ کر اچھا بننے کے لیے آئے ہیں, اپنی برائیوں کو دھونے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں گناہ کرتے تھے, مولا کے پاس بخشش کے لیے آ گئے, یہاں پہ آ کے بھی ویسے رہ کر واپس چلے گئے تو ہم نے رحمت لی یا لعنت لی؟ ہم نے کیا لیا یہاں پر آ کر؟ یہاں پر آ کر مولا سے توسل کیجئے, اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ہر شخص کو یاد کیا کیجئے جو آپ سے قریب رہا, آپ کے اوپر احسان کیے, آپ کی دوستی میں رہا, آپ کی ہمسائے گیری میں رہا, آپ کی کلاس میں رہا, آپ کا ہمدرس رہا, آپ کا کلاس فیلو رہا, یا آپ کے استاد رہے, آپ کے شاگرد رہے, یا آپ کے محلے دار رہے, آپ کے عزیز رشتہ دار, ماں باپ, سب کو یاد کیا کیجئے. جس سے کبھی ملے یاد رہ گیا ذہن میں ان کا چہرہ یا اس کا نام یا اس کی بات, سب کے لیے دعا کیا کیجئے. کربلا مولا دعا کا مقام ہے, یہاں پہ نجات حاصل کرنے آتے ہیں تو نجات حاصل کرنے میں دعا بھی آتی ہے. مولا کے پاس آ کے مانگنے میں کوتاہی نہ کیا کیجئے. ٹھیک ہے رونے کے مقام ہے, گریے کے مقام ہے, یہاں پہ اپنی آخرت مانگا کیجئے, ہدایت مانگا کیجئے, ایمان مانگا کیا کیجئے, عقل شعور میں اضافہ مانگا کیا کیجئے, غفلت سے بچنے کو مانگا کیا کیجئے. پروگرام کا آخری وقت ہوتا جا رہا ہے اور آخری وقت کے اندر یقیناً انسان کو ایسی باتیں کرنی کو جی چاہتا ہے, ایسی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے کہ انسان اپنے لیے گزشتہ باتوں کو دھو دے, ختم کر دے, آخرت کے لیے کچھ حاصل کر لے اور اپنے ساتھ ایک اچھا زاد راہ لے کر جائے. لیکن یہ آخری وقت میں ہی نہیں, ہمیں شروع سے ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے. آخری وقت کے اندر تو مجبور ہو جاتے ہیں, تب تو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں مجبوری کی حالت میں نہیں, اختیاری حالت میں نجات حاصل کریں. اس لیے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری انبیاء کا شیوا ہے. بہرحال انبیاء کو توبہ کی ضرورت درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے, گناہ ان کے نہیں ہوا کرتے ہیں. بہرحال انبیاء جوانی سے ہی پاکیزہ ہوا کرتے ہیں. مراد یہی ہے اس کلام کی کہ مولا کی اس بارگاہ کے اندر موجود ہیں, توسل مولا کا ہی ہے. مولا کے شہر کے سبب سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہماری طرف کوئی نگاہ بھی کرے. یقیناً ان کی گداگری ہے, جو اہل بیت علیہ السلام کی گداگری ہی فرشتوں کو تاج سیادت, تاج سرداری دلا دیتی ہے. ان کی نوکری ہے. آئیے انہی سے متمسک ہو جائیں, انہی کے پاس ہیں, انہی پر فدا ہونے کے لیے انہی کے وارث کو یاد کریں. آئیں, ہاتھ اٹھائیں, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اشک بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ہمیشہ ان کے ظہور کی دعا کرتے رہیں, کیونکہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے. فاغفروا دعا بتعجیل الفرج, ان کے ظہور کی دعا کریں. آئیں مل کر محبت کے ساتھ اللہم عجل ولیک الفرج. Say